बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कहने जा रहा कि पाकिस्तान के आम आवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौलाना फजल रहमान साहब से किसी किस्म की कोई उम्मीदें लगा लें, लेकिन बहरहाल मामला कुछ ऐसा ज़रूर है कि जिसकी पर्दादारी है। जो कुछ छुपाने की कोशिश हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही थी, उस पर अब बाकायदा तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब और कुछ दीगर उलमा कराम की जानिब से मौक़िफ़ आना शुरू हो चुका है। मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, क्या ये आखिरी और हतमी मरहला है और वो फरवरी जिसकी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारा किया स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली के लिए एक बड़ी कट ऑफ डेट साबित होने जा रही है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील होना शुरू हो गया और अब मामलात जितने भी ख़राब किए जा सकते थे पाकिस्तान की आम आवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, अब उनकी अंत हो चुकी है और अब यहाँ से मामलात रिवर्स की जानिब होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आम आवाम की सुनी जाएगी और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बहाली होगी। बैकग्राउंड इसका यह है कि चंद दिन पहले मौलाना ताहिर अशरफी साहब की जानिब से एक इकट्ठ, एक इज्तिमा मुनक्किद हुआ उलमा और मशाइख का, जिससे खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। एक बड़ी एक्टिविटी से दिखाया गया, बताया गया इस्लामाबाद के अंदर। फिर कुछ दिन बाद इसको रिपोर्ट इस तरह से किया गया कि आर्मी चीफ साहब की जो वहाँ पर तकरीर थी उसके कुछ क्लिप्स जारी किए गए मीडिया को, और फिर वहाँ पर यह तासुर एक बाकायदा तौर पर बनाया गया, यह बना ये तासुर पाकिस्तान के मीडिया के हवाले से कि जनाब इस वक्त जो तमाम उलमा और मशाइख जो हैं वो इस हुकूमत के साथ, ताकतवर हलकों के साथ जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर वो डट के खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, अभी जनाब चंद दिन ही नहीं गुजरे होते तो जनाब, बल्कि चंद घंटे ही नहीं गुजरे होते तो मौलाना तकी उस्मानी, मौलाना फजल रहमान, मौलाना मोहम्मद यासीन ज़फ़र, अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी, जनाब शजाउद्दीन साहब और मौलाना सैयद हामिद सईद काज़मी साहब, ये जनाब एक इज्तिमा करते हैं उलमाए कराम का और इसकी सरबराही ये करते हैं। और यहाँ पर जो रद्द अमल आता है बाकायदा तौर पर नाम लेकर मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से चढ़ाई की जाती है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, बाकायदा तौर पर नाम लेकर जो है वो फील्ड मार्शल साहब का, जिसको उस तरह से मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। अब इसके अंदर चीज़ें क्या हैं, मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, ये जनाब आपके सामने रखने से पहले मैं वहाँ पर जो ताहिर अशरफी साहब ने जनाब जो तकरीर की थी उसके कुछ चीदा चीदा नुकात मैं पहले आपके सामने रखता हूँ। कोई तकरीबन 1 मिनट के आसपास की ये वीडियो है ताकि आपको ये मामला समझ आए कि बेसिकली हुआ क्या। सुनिए ज़रा ताहिर अशरफी साहब क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए ज़रा। इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। ये फील्ड मार्शल साहब बैठे हैं स्टेज पे और शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं स्टेज पे और ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि मई में भी हमने कहा था, अभी दोबारा हम कहते हैं हम आपके हाथ पे बैत करते हैं और 30 लाख जो मदारस के तलबा हैं वो किसी वक्त भी आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, जो कुछ भी आप कहेंगे। जी, ये खुताबा हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। ये पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। कि बहुत सारे अरब ममालिक के यकीन कहला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफैन कहला रहे हैं। अच्छा, ये अब ताहिर अशरफी साहब ने तकरीर की और उसके साथ फिर जनाब मौलाना मंजूर मैंगल साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब हुकूमती बेबसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अस्करी कुव्वत भी ख़त्म हो गई,
اب ایسے افراد کا سہارا لے کر مشائخ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایک بندہ نشہ کر کے کہتا ہے 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی جمع کر لیں تو اتنا نہ ہو سکے، وہ بوتل چڑھا کر 30 لاکھ پر پہنچ گیا ہے۔ اب میں وہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا، اس کے بعد معاملات کو مزید کھولتے ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے وہ کیا بات کر رہے ہیں، نشہ کر کے وہ کہتے 30 لاکھ دوبارہ کا سنیے، مجمع میرے پاس ہے۔ جی سنیے دوبارہ سے، ایک منٹ۔ ایک آدمی نشہ کر کے وہ کہتے 30 لاکھ کا مجمع میرے پاس ہے۔ آج تک میرے خیال میں بریلوی اور دیوبندی اہل حدیث میں مل کر کے 30 لاکھ اگر جمع کرے اس قسم کے علماء نہیں کر سکتے۔ یہ بوتل چڑھا کر کے فوراً 30 لاکھ پہ پہنچ گیا۔ یہ دیکھیے یہ ان کا جواب ہے، انہوں نے کہا جناب بوتل چڑھا کے فوراً وہ 30 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ بات ایک ایسے ایٹماسفیئر کے اوپر انہوں نے کی جہاں پر انہوں نے ایک یہ لطیفہ بھی سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا، سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے والد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا جس بغیرت باپ کو میں نے دیکھا ہے اس کے جو کرتوت تھے دعاؤں سے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ آپ کے محض مطالبات کرنے اور میٹنگ کرنے سے اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی لایا عمل دے کر نکلنا ہوگا۔ نون لیگ کا جب بھی دور آیا ملک میں تباہی اور بدامنی لایا۔ یہ بات مولانا منظور مینگل صاحب نے کی ہے، اور کہاں پر کی ہے؟ اسی ماحول کے اندر، اسی محفل کے اندر، اسی جگہ کے اندر جس کی جانب میں نے پہلے اشارہ کیا اور آپ کو طاہر اشرفی صاحب کی میں نے تقریر سنائی۔ اب معاملہ یہاں پر رکا نہیں، مولانا اختر مینگل صاحب کا یہ خطاب بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا تھا، تو اسی دوران جناب نئی خبر آ گئی، اور وہ خبر کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ فہرست جو میں نے علماء کرام کی آپ کے سامنے پہلے رکھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، تقی عثمانی صاحب بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ اجتماع بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کو دل و جان سے نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ اس بات کو اور مسلمان کا فریضہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک اس مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہ کرے۔ اگرچہ ظاہری سطح پر جنگ بندی کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے بے گناہوں کو نشانہ بنانے، ان کو امداد پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان حالات میں مسلمان ملکوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی افواج وہاں بھیج کر حماس کو غیر مسلح کریں۔ متعدد مسلمان حکومتیں اس سے انکار کر چکی ہیں، اب پاکستان کے اوپر بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اجتماع پوری تاکید کے ساتھ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اپنی افواج کو بھیجنے سے گریز کرے اور اس سلسلے میں کسی دباؤ میں نہ آئے۔ جناب یہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ علماء کی فہرست میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھ کے رکھ دی۔ مولانا تقی عثمانی، فضل الرحمان صاحب، مولانا یاسین ظفر، سید ریاض حسین نجفی، مولانا مفتی منیب الرحمان، مولانا محمد حنیف جالندری، شجاع الدین صاحب اور جناب مولانا سید حامد سعید کاظمی۔ اچھا اب یہ اس اجتماع کے بعد یہ آیا ہے رد عمل، اور یہاں تک اگر معاملہ رکتا تو ہم کہتے شاید یہ جو حکومت ایک تاثر پیدا کر رہی ہے یا حکومت تاثر بنا رہی ہے، کیونکہ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا وزیر خارجہ، امریکی وزیر خارجہ نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان نے ہمیں یہ پیشکش کی ہے لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ہم اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اس کو کوئی نئے معنی بنائے اپنی طرف سے کہ نہیں جناب وہ انہوں نے کہا پاکستان نے غور کرنے کا کہا ہے، حالانکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ پاکستان نے پیشکش کر دی ہے، یعنی کہ اس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی بولا کہ دباؤ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور حلقے کہ ہم آپ کے سارے کام کرنے کو تیار ہیں، آپ صرف عمران خان صاحب کے حوالے سے آواز نہ اٹھائیں، پاکستان میں جو آئین و قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ آواز نہ اٹھائیں، ہم سب کچھ کریں گے۔ لیکن یہ بھی کہہ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کہ کیا اگر حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے پاکستانی افواج وہاں بھیجی گئیں تو پاکستان کے اندر جو رد عمل آئے گا عوامی سطح پر، علماء کرام کی سطح پر، دینی جماعتوں کی سطح پر، سیاسی جماعتوں کی ایون سطح پر، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، جماعت اسلامی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، کیونکہ سب کا موقف اسرائیل فلسطین کے حوالے سے کیا ہے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اور چند ہفتے پہلے جو کچھ امریکہ کے اندر ہوا جہاں پہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی تعریفیں بھی کی، شہباز شریف صاحب کی تعریفیں بھی کی، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ وہ بلی تھیلے سے باہر آئی تو پتہ چلا کہ جناب افواج کو وہاں پر بھیجنے کا معاملہ تھا۔ اب اس معاملے کے اوپر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کر دی۔ انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے جو بات کی میں وہ کھل کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور فیلڈ مارشل کے تاحیات استثناء کی دنیا کے کسی دستور کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور فیلڈ مارشل کا یہ جو استثناء ہے
جناب میں نے جو دیکھی ہے تاریخ، کسی جگہ پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو پہلے 73 کے عین میں تھا وہ بھی ہمارا اعتراض تھا، لیکن صدر کی حد تک تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جب تک وہ صدارت کے عہدے پر ہے، یعنی کہ یہ ایک بالکل نئی بات ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ سب کچھ ہو گیا، اب آپ کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جو سب سے زیادہ سنیے۔ قرآن و سنت سے متصادم بات اس 27ویں ترمیم میں آئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت اور جو فوج کے جو اعزازی عہدے ہیں، فیلڈ مارشل، اور جو 2 نئے عہدے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہر قسم کی تعزیری قانون کے تحت، کسی بھی فوجداری قانون کے تحت ان کو تا حیات ان پر کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا، اور نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی کوئی نظیر کم از کم میرے علم میں دساتیر عالم میں نہیں۔ جی، دساتیر عالم میں نہیں ہے، میرے علم میں، یعنی کہ کھل کر انہوں نے یہ بات کر دی۔ استثناء کے حوالے سے بھی معاملہ یہاں پر بھی نہیں رکا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ نام لے کر کہہ رہے ہیں، سنیے۔ مدارس تعلیم کے حوالے سے ایک مستقل سٹیک ہولڈر ہے۔ آپ مدارس کے اس تنظیم کو، اتحاد تنظیمات مدارس کو، دینی مدارس کے حوالے سے کسی بھی فیصلے سے پہلے اعتماد میں لیں گے، ورنہ آپ کو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ مدارس اپنا وجود رکھتی ہے، اپنی حیثیت رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانوی تلمس بچھا کر ہی حافظ بنے ہو۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو حافظ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حفظ بھی کر رکھا ہے، اور مختلف تقاریر کے موقع پر وہ قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا کرتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں وہ باقاعدہ طور پر حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے کر بات کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں سنیے۔ مقام ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانوی تلمس بچھا کر ہی حافظ بنے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسوں کا ایک مقام ہے، ان کا مذاق مت اڑاؤ، تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانوئے تلمذ ہو کر حافظ بنے ہوگے۔ جی ہاں، میں دوبارہ سناتا ہوں، سنیے۔ اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ۔ تم بھی کسی مولوی کے سامنے زانوی تلمس بچھا کر ہی حافظ بنے ہو۔ جی، اور پھر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل کافی عرصے سے، جب سے یہ معاملات غیر آئینی اور غیر قانونی طرف کو جا رہے ہیں، یہ استثناء، عہدوں پر عہدے، اس قسم کی دیگر چیزیں، مدت ملازمت میں اضافہ، عمران خان صاحب بار بار فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر بات کر رہے ہیں۔ اپنے ٹویٹ کے اندر بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہے، تمام تر مسائل کی ذمہ داری صرف ایک شخصیت کے اوپر ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر بار بار عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عاصم لا نافذ ہے۔ وہ مارشل لا کا بھی ذکر نہیں کر رہے، وہ عاصم لا کی بات کر رہے ہیں، ایک پوائنٹ، ایک نقطہ مزید آگے بڑھ کے۔ اور اسی چیز کے اوپر اعتراض بھی ہے انصار عباسی صاحب کو بھی، دیسے لوگوں کو بھی، جو پیغام رسانیاں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب آخرکار کیوں بار بار نام لے کر یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ نام لینا چھوڑیں، وہ تنقید کرنا بند کریں، ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ آج پھر شہباز شریف صاحب نے اس قسم کی دعوت اپنی طرف سے دی کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اس کی آڑ میں کوئی بلیک میلنگ نہ کریں، جبکہ پی ٹی آئی نے آگے جواب دیا کہ مذاکرات 2 چیزوں پر ہوگا، یا تو آپ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کر دیں، یا پھر پاکستان میں آپ نئے صاف اور شفاف الیکشن کا اعلان کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ملک کے اندر فوری طور پر نئے صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایک بار پھر ایسے ماحول میں مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے پی ٹی آئی کو، اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے پھر حکومت کی جانب سے معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے۔ علیمہ خان نے بھی کہا کہ اب جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اب اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر دی ہے، اور اچکزئی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ مذاکرات تو اسی صورت آگے ہوں گے نا، پہلے آپ ملاقاتیں کھولیں گے، بات ہوگی، عمران خان صاحب کا موقف آئے گا، وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد مذاکرات آگے بڑھیں گے۔ اب اس دوران یہ سب کچھ بھی، اور پھر مولانا صاحب نے ایک اور بڑھ کے بات وہی عمران خان صاحب کے موقف کی تائید بھی کر دی کہ پاکستان میں مسائل بیسیکلی ہیں کیوں سے۔ کہا جاتا ہے آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں۔ بابا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے پاکستان مسائلستان بن گیا ہے۔
अगर हम آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو مدارستان بنانا چاہتے ہیں، تو بابا ہم نے تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے پاکستان مسائلستان بن چکا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں بڑے واضح اور صاف الفاظ میں، انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کیا ہے، انہوں نے جناب GHQ کی جانب اشارہ کیا ہے، انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی جانب اشارہ کیا ہے، انہوں نے آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب اشارہ کیا ہے، کیونکہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلے وہ آفس کا نام لے کر ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی بڑے واضح اور صاف انداز میں وہ ان بٹوین دا لائن یہی عرض کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی طرف سے کہ GHQ نے پاکستان کو مسائلستان بنا دیا ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں ان بٹوین دا لائن۔ اب مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ بات نہیں چل رہی، یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر لیک ہوئی، وہاں سے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کے موقف کی 100% تائید کی جا رہی ہے۔ تقی عثمانی صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کی کہ جناب یہ جو استثناء ہے یہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مسائلستان بن چکا ہے۔ اب معاملات اس نیج پر آ گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان معاملات کے اوپر ان کا موقف ایک ہے۔ نئے سال کی آمد ہے، جنوری کے بعد پھر فروری ہے، کیا معاملات کسی احتجاجی تحریک کی جانب بڑھیں گے؟ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔